बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जमहूरी तरीके से नए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गए हैं। अपने ओहदे का उन्होंने हल्फ उठा लिया है और एक जो तातुल आया था जमहूरी निज़ाम में 28 जुलाई के फैसले के बाद, अब वो तातुल खत्म हो गया है खुश असलूबी के साथ। आज नए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मरी में मौजूद थे। यहाँ ये भी बताते चले कि मरी इनका आबाई इलाके है जहां से वो 6 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। आज उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मरी में मुलाकात की, जहां इन्हें जो पार्टी उमूर से मुतल्लिक और नई काबीना की तश्कील के हवाले से तवील मुशावरत भी मरी में हुई। हमने देखा कि इस मुशावरत में जो मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल, साद रफीक साहब, चौधरी निसार इसहाक डार, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान साहब सब शरीक हुए। और तवील मुशावरत के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जो नई काबीना है इसकी तश्कील 1-2 दिन तक हो जाएगी, अपना हल्फ उठा लेगी। मुशावरत का सिलसिला जारी है। साथ में उनका यह भी कहना था कि हम दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि वजीर आजम बदल सकते हैं लेकिन जो पॉलिसियां होती हैं वो जारी रहती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी उमूर से मुतल्लिक भी मुशावरत की गई। व्यूअर्स, आज हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि ये जो ट्रांजिशन हुई है इस हवाले से जो पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है उसके बरक्स एक खुशअस्लूबी से ये मामला तय पाया है। दूसरी जानिब मौजूदा हालात पर जो चेयरमैन सेनेट है रजा रब्बानी साहब, आज उन्होंने कोयटा में एक तकरीब से भी खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जब 58(2)B को खत्म किया गया तो अब नया तरीकाकार सामने आ गया है। और ये भी उन्होंने कहा कि इदारों को अपने दायराकार में रहकर काम करना चाहिए, इदारों की टकराव की वो बात नहीं कर रहे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तारीखी एतबार से जो पार्लियामान है वो सबसे कमजोर तरीन इदारा होती है। ये आम बयान उनका सामने आया है, जरूर इस पर भी मौका मिला तो बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी और सहाफती हलकों में आयशा गुलाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली रही 4 साल तक, कल उन्होंने एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जहां उन्होंने पीटीआई से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान किया, वहां पर उन्होंने इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन है उन पर इखलाकी गिरावट के संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि उनके होते हुए, इमरान खान साहब के होते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माँ और बहनों की इज्जतें महफूज नहीं। और ये भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले का नोटिस ले। आज उस पर रिएक्शन हम देख रहे हैं सियासी और सहाफती हलकों में आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी तहकीकात का मुतालबा कर रही है। पीटीआई ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है और यहाँ ये भी खबरें आई हैं कि पीटीआई ने लीगल नोटिस भेज दिया है आयशा गुलाला कि वो 7 या 3-4 दिनों में माफी मांगे, वरना उन पर जो है वो 3 करोड़ रुपए का जो है वो हट जाने का नोटिस दायर किया जाएगा। इस मामले पर भी जरूर हम बात करेंगे क्योंकि आजकल की सियासत में इखलाकियात की बात बहुत ज्यादा की जाती है। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू है मेंबर कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं एहतशामुल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। हम उनके भी बहुत मशहूर हैं कि यूसुफजई साहब ने हमें वक्त दिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। शेख रोहेल असगर साहब, चूंकि कल आप कौमी असम्बली में मौजूद थे, 221 वोट लेकर आपके जो लीडर ऑफ द हाउस नए मुंतखब हुए शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये मरहला तो बड़े अच्छे तरीके से तय आप लोगों ने किया। अगरचे आपके मुखालफिन कह रहे थे कि धड़ेबंदी का आप शिकार हो जाएंगे, धड़े बन जाएंगे और नून लीग का जो इकट्ठ है उसका शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन अब दूसरा मरहला है काबीना की तश्कील का। उस हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि 1-2 रोज तक मुशावरत जारी रहेगी जिसके बाद काबीना हल्फ उठाएगी। इस हवाले से कुछ राय देंगे क्योंकि आज पीटीआई दोबारा ही कह रही थी कि काबीना की तश्कील में इल्तिवा से मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी लंबी आपकी थी इंट्रो जिसमें बहुत मजा आ रहा था। मैं सोच रहा था कि इतना याद कैसे रखूंगा सब बातें। सीधा सीधा जो चीजें रह गई मैं पहले वो बात करूं फिर आपके सवाल पे आ जाऊंगा। वो आप कह रहे थे कि एक जमहूरी तरीके पे नया वजीर आजम आ गया, तो जो गया वो जमहूरी तरीका था
نہیں وہ تو ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے تحت. کون سی سپریم کورٹ یار, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کسی وقت. یہی سپریم کورٹ پاکستان کی. یقین کیجیے میں 90% کیسز میں 20 سالوں میں نواز شریف کو جس کورٹ نے ریلیف دیا یا جونیئر کورٹ نے ریلیف دیا وہ نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. 2004 میں جنہوں نے ڈسکوالیفیکیشن ختم کی, 2012 میں ڈسکوالیفیکیشن ختم کی, طیارہ کیس میں ان کو بری کیا. اچھا میں نے کبھی احتشام صاحب کبھی انٹرفیئر نہیں کیا. جو چاہے آپ جو آپ کے دل میں بغض ہے نا وہ آپ نکال دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ نکال دیں. آپ کے دل میں جتنی نفرت ہے اس کو نکال دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جب لکھے بیٹھتے ہیں وہ سچ نہیں لکھتے. کون سی سپریم کورٹ؟ وہ سپریم کورٹ جس کو کوئی اور ہینڈل کرے. تمام یہ باتیں کرتے ہیں, اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. 2004 یاد ہے ان کو, یہ نہیں پتا کہ وہ فیصلے کون کرواتا رہا. جب یہاں بیٹھ کے آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت رہی تو میں ہنستا ہوں. کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت جس میں وزیر اعظم کو C-130 میں بلا کے ریزائن کے لیے کہا جاتا ہے, وہ جمہوریت. آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں جہاں آپ اسی سپریم کورٹ کے لیے تقویٰ کر رہے ہیں اور اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف گارنٹی دیتا ہے. یہ جمہوریت آپ کہتے ہیں اس کو؟ اتنی کمزور جمہوریت. آج کے عدلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آزاد عدلیہ. بڑی میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھنا. جو ایگزیکٹو نے, میں تو حیران ہوتا ہوں نا, جو ایگزیکٹو نے فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. جو آج اس کا آپ میاں رضا ربانی جو چیئرمین سینیٹ کی بات سے متفق ہے. بتائیے اس نے بالکل, جب آپ تو حقیقت بات کرتے ہیں نا تو آپ پھر اس پہ نہ چاہتے ہوئے متفق ہو جاتے ہیں. جب آپ اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ چیف ایگزیکٹو کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے کسی جج کو اس لیے آواز تعینات کر دیں کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ آ جائے. نگرانی کے لیے کس سے, کون سی آئین کی؟ جی آج سپریم کورٹ کی جانب سے ویورز بتاتے چلے, اپڈیٹ بھی کریں گے, جو شریف فیملی کے ریفرنسز کے حوالے سے ہے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو مقرر کیا گیا ایز نگران جج. تو میں میں آپ سے میں احتشام صاحب سے میں نے کہہ رہا تھا بغض ہے نکال لیجیے آپ, جو جتنا آگ لگی ہوئی ہے نا وہ نکال لیجیے. میاں نواز شریف کے خلاف تو بہت سارے لوگوں کو نواز ہے نا. یہ نہیں ہے کہ میں ان کی جماعت میں انہوں میں بات کر رہا ہوں, میں تو حقائق کی بات کرتا ہوں. نواز صاحب, جس جج نے میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا, اس کا مطلب ان کا سوزین سوچ, ان کی ایک اپنی جگہ معین ہے کہ یہ سوچ ہے میری, جو میں نے سوچ کا اپنی تحریر میں بتا دیا. وہی جج ان کے ریفرنسز کے لیے سامنے آئے گا, بیٹھے گا, دیکھے گا. آپ کسی اور کو لگا دیجیے. کیا اور لائق نہیں تھا, کوئی اور ایماندار نہیں تھا جج سپریم کورٹ میں؟ کسی اور کو لگا دیجیے. کم از کم مجھے آج یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتی. اچھا قدر لمیز مقصد ایکچولی انہی ججز نے تمام کیسز سنے ہیں نا. نہیں, میرے ذہن میں بات آتی ہے, آپ سنتے رہے, لیکن آپ نے ہمیں ورڈکٹ دے دیا. ٹھیک, آپ پارٹی بن گئے نا. اب پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں. آپ نے سارا کیس سن لیا, آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا, آپ نے ایک JIT بنائی. ٹھیک ہے, JIT بن گئی. JIT کا مفہوم ہے نا, ایک مفہوم ہے نا, کیا ہے اس کو کہتے ہیں؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. کیا کہتے ہیں؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. جوائنٹ انویسٹیگیشن کا اردو ترجمہ کیا؟ تحقیقاتی. تو کیا تحقیق ہوگی؟ سزا کسی اور نے دے دی جس کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے. اوکے سر, وہ تو ریویو میں جا رہے ہیں, وہ تو ریویو میں جا رہے ہیں, سوال کر رہا ہے. وہ تو ریویو میں جائیں یا نہ جائیں, میں تو آپ کو ایک باتیں, ٹھیک ہے آپ کا اپنا مائنڈ ہے, ٹھیک ہے آپ مائنڈ نہیں ہے, میں حقائق بیان کرتا ہوں. مائنڈ تو اپنی جگہ رہ گیا نا, میں نے تو حقائق. اب ان حالات میں دیکھیں, حالات میں آپ بتائیں جتنی جلد ہوگی اتنا آپ کے لیے بھی بہتر ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ پہلے یہ تھا کہ جناب جب اس کی ووٹنگ ہوگی تو ڈویژن آ جائے گی. جی, میں اس کا دونوں باتوں کا جواب آپ کو ایک ہی دے دیتا ہوں. پلیز, میں آگے بڑھتا کہ ووٹر اور سپورٹر پاکستان مسلم لیگ نون, وہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کا ہے. اوکے, باقی مطلب ورکرز ہیں, آپ سپورٹر ہیں, آپ ان کے چاہنے والے کہہ لیجیے, آپ جب کو جو بھی کہہ لیجیے آپ ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ شاید ان کے اندر کو ڈویژن آ جائے گی جب آپ کی ووٹنگ ہوگی. نہیں ہوا. ٹھیک, اب آپ کی سوئی اٹک گئی کابینہ پہ. فارمیشن کابینہ پہ جو فیصلہ اکابرین کریں گے وہ ہر کوئی اس کو تسلیم کرے گا. جتنا جلد از جلد اتنا بہتر ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ چیز ایسی ہو کہ اس کو تبدیل کر دیں, تھوڑا سا کچھ چینج دیں, کوئی اس کو تبدیل کر لیں, تو اس میں وقت تو لگتا ہے. لگتا ہے احتشام صاحب, وقت تو لگتا ہے. تو پھر اتنی جلد بازی کیوں, اور یہ کیوں سیاسی مخالفین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے ایک اچھا پیغام نہیں مل رہا؟ آج بھی یہی کہہ رہی تھی. دیکھیں, دو چیزیں ہیں انوار. ایک تو شیخ صاحب ہمارے مہربان ہیں, دوست ہیں, سمجھدار بندے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دو تین چیزیں ہیں جو بہت کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. مطلب وہی یہ سپریم کورٹ ہے جس نے ہمیشہ
کہا جاتا ہے, ان کے مخالفین بھی, ان کے حق والے بھی لوگ یہ کہتے ہیں. آج بھی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی پنجاب کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو ریلیف ملتا ہے, سندھ والے کو نہیں ملتا. میں نہیں کہہ رہا, وہ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں پھر بعد میں مخالف بھی وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جب آپ JIT کو آپ مانتے ہیں, آپ نے ایکسیپٹ کیا, پھر بننے پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی, پھر آپ سپریم کورٹ پہ آپ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں, آج رضا رحمانی صاحب کی بات پہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. آج ان کو رونا یاد آ رہا ہے پارلیمنٹ کا. اتنے اچھے تھے تو 18ویں ترمیم کے وقت جب یہ کہا گیا تھا کہ جی اس کو ختم کریں, 62 اور 63 کو بلاسفیمی لاز ختم کریں, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے 63 کو؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اب کیوں لوگ کہہ رہے ہیں, آپ میں شیخ صاحب برانا منائے, شیخ صاحب کی پارٹی کے اندر دیکھیں بندے غلط ہوا. آپ سنتے جائیں نا ذرا, یہ ضروری نہیں کہ میں مکمل کر لوں, میں مکمل کر لوں, پھر آپ کلیئرٹی آپ کہتے ہیں مجھے میں کلیئرٹی کرتا جاؤں نا. 62% جب واقعہ آیا تھا, 18 امینڈمنٹ کا جب واقعہ آیا تھا, اس وقت پارٹیوں کے درمیان آپس میں شاید اس مشاورت نہیں ہو سکی, یونینیمسلی وہ نہیں آیا. اس لیے شیخ صاحب دو بڑی پارٹیاں تھیں جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا, پیپلز پارٹی اور PML. پارٹیوں کا رول ہی نہیں تھا. میں تھا اس جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جماعت اسلامی 4 ووٹ لیے انہوں نے کل, کیا فرق پڑتا ہے ان سے؟ اصل پارٹی تو جو تھی جن کے اب مجھے بتایا نا 58 جب ختم کیا تھا کس طرح ہوا تھا؟ 2 بڑی پارٹیاں ملی تھی نا, اینڈ پیپلز پارٹی ہو گیا تھا نا. چھوٹی پارٹیوں کا رول دیکھتے ہیں اس میں, رول ہوا تھا اس میں. دیکھیں جی اتفاق کی بات نہیں ہے شیخ صاحب, آپ برا نہ منائیں, یہ بات ریکارڈ کی بات ہے کہ آپ لوگ بھاگ گئے تھے, وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. آپ ڈر گئے تھے, مولویوں سے ڈر گئے تھے, آپ ڈر گئے تھے کہ لوگ گالیاں دیں گے ہمیں. تو آپ بھی ڈرتے ہیں. نہیں ہمیں کیا ڈرنے کی ضرورت ہے, اب تو ایسا کا تو ان کا حصہ ہے. اب سمپل بات ہے کہ اب یہ جو ڈیلے ہوا ہے اس سے پولیٹیکل سرٹنیٹی جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. یہ بڑی ہے, یہ خاص طور پہ 15 مہینے اور اس کے بعد آپ کے JIT کے 10 ماہ کے بعد اب صورتحال ایک اچھی کی طرف جا رہی تھی. رائٹلی اور رانگلی اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تو اب سب کو ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اب آدھے مان رہے ہیں, آدھے ریجیکٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ فینومینا سمجھ نہیں آیا. فیصلہ حق میں ہو تو مانتے ہیں, نہ آئے تو نہیں مانتے. وہ عدالت کے بعد تو اللہ کی عدالت رہ جاتی ہے, اس کے بعد تو کوئی نہیں ہے. اب رہا سوال کے لیے آپ جائیں گے ایک عوام کی عدالت کے عوام کی عدالت میں جائیں, ضرور جائیں وہاں پہ. دیکھیں نہیں, بات ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں گی. پبلک کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حکومت لیول پہ جو آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. سپریم کورٹ لیول پہ آپ گئے ہیں, آپ چیزیں خراب ہوئی ہیں, مس مینج ہوئی ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر لوگ آج شیخ صاحب یہ بات تو مانے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کورس کریکشن جس طرح ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوا. آپ زیادہ آپ نے لیگل پوائنٹ اٹھانے کے بجائے آپ پولیٹیکل باتوں میں چلے گئے, نتیجہ تن آپ کو نقصان. میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے بتا بنیادی چیز جو ان کو کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا سر کیا کمنٹ ہے جو میں بات کر رہا ہوں؟ ظاہر بات ہے اس میں جو شیخ اصغر صاحب ہے یہ پولیٹیکلی ظاہر بات ہے ان کے خدشات ہیں اور ان کی جماعت یہ کہہ بھی رہی ہے. احتشام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب فیصلہ آ گیا ہے, اب تو فیوچر کورس آف ایکشن کو دیکھنا ہوگا. آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے؟ جو پروسیس کل ہوا قومی اسمبلی میں اور اب کابینہ کی تشکیل کے معاملات ہیں ان پہ مشاورت جاری ہے, کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو آج شاید خاقان عباسی صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ان کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم بدل سکتے ہیں لیکن جو پالیسی ہے وہ وہی رہتی ہیں, اور انہیں یہی کہا گیا ہے سابق وزیر اعظم کی جانب سے کہ جو پروجیکٹس ہیں ان پہ تیزی سے کام کیا جائے. تو دا پروسیس شوڈ کنٹینیو اور ڈیموکریسی آگے کی طرف بڑھے. سر ٹیک اوے کیا ہے؟ جی بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ بات آگے بڑھ رہی ہے, کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. جو یہ ٹرانزیشن ہونی تھی وہ ہو گئی ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی بحران نہیں آیا. فیصلے کو مان لیا گیا ہے, چاہے ریزرویشنز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, لیکن وہ فیصلے کو مان گئے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یعنی اسی پارٹی کی حکومت ہے, ظاہر ہے اس کی وہی پالیسیاں ہوں گی جو پہلے تھیں, تو پالیسیز میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. ان کی جو پالیسی ہے وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی کا بحران حل کرنا ہے, ہم نے ترقیاتی کام کرنے ہیں. کچھ اور باتیں وہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلحے کی نمائش وغیرہ جو ہے اس کو ختم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اتنا ایک بڑا چینج آیا پاکستان میں اور وہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا. میں نے انڈین میڈیا کو فالو کیا ان دنوں میں, اور وہاں پہ اس طرح کے تبصرے ملے کہ یہ ہمیں بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایسا فیصلہ ہونا ناممکن ہے, یعنی انڈیا کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو نہیں ہٹا سکتی. اس طرح کا امپریشن انہوں نے دیا, ان کے کمنٹس آئے.
اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا خیال تھا جی انڈینس کا اور جو ان کے اینالسٹ ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑا سیاسی بحران آئے گا، پاکستان جو ہے وہاں پہ یہ انسٹیبل ہو جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں یہاں پر ہماری ابھی روایات اچھی بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر تو اعتراض ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد کے اوپر کیا، اس کے اوپر تو بحث ہوگی. اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن یہ ہے کہ حالات کو سنبھالا گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا امیدوار لایا، اس کو سب نے ووٹ دیے، ووٹ ان کے کم نہیں ہوئے. ابھی جو اگلا ان کا مرحلہ ہے شاید وہ بھی اس طریقے سے حل ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ اس میں کافی میرے خیال میں عرصے تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بحث مباحثہ ہوگا، لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. پولیٹیکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمران پارٹی ہے اس کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، اور لیگلی ابھی بات آگے بڑھنی ہے، اور بھی ابھی کیسز ہیں، ان کا بھی فیصلہ آنا باقی ہے. اگر وہ فیصلے بھی نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف گئے تو ان کو مزید بھی نقصان ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ جو عوامی عدالت ہے وہیں پر اصل فیصلے ہوں گے، اور اس میں بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو عوامی عدالت جو ہے وہ پھر سب کا فیصلہ کرے گی، اور وہی آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا. ٹھیک صحیح کہا آپ نے، وہی آخری حتمی فیصلہ ہوگا. یہ بات جو احتساب صاحب جو رحیم الحسین صاحب نے کی کہ ظاہر بات ہے جو سیاسی بحران کی بعض ہلکے بات کر رہے تھے وہ بحرانی کیفیت سے ہم دو چار انوار اس کی اپ سائڈ ہے. دیکھیں نا، اس میں دو رائے تو نہیں ہے. ٹرانسفر آف پاور ہوگی، اگرچہ انٹر جنریشنل ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں ہاؤس آف سعود کی طرح ہاؤس آف شریف جو ہے نا اس طرح ہوا، لیکن نہیں یہ تو شاید خاکان عباسی نہیں، وہ تو پہلے تو آ رہا تھا نا، فیملی سے نہیں ہے نا، لیکن وہ تو بیچارے 60 دن کے لیے نا، اس کے بعد 45 دن کے لیے 60 دن کے لیے. سر ویسے انہوں نے 45 دن کا کہا ہے، لیکن کل جو انہوں نے تقریر کی ان کا میں 45 دن کے لیے ہوں یا 45 گھنٹے کے لیے 45 مہینے کا جو اچھی بات ہے نا، سلور لائننگ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی جو رحیم اللہ بات کر رہے تھے کہ ڈر تھا کہ یار نظام خراب نہ ہو جائے، ڈرین نہ ہو جائے، اور پھر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی کے ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی بھی بڑھ رہی تھی. اب اس کو روکنے کی ضرورت تھی. اب یہ 4-5 دن جس طرح گزرے ہیں، اب اس کے بعد یہ کابینہ میرا خیال ہے آج اس کو سیٹل ہو جانا تھی کابینہ کے ایشو کو. اب کس وجہ سے نہیں ہوا میرا نہیں خیال. جس طرح کہا گیا تھا کہ چھوٹی کابینہ ہوگی اس میں زیادہ اب یہی ہوگا کہ ایم کیو والے آگے ان کو بھی ایک آدھ سیٹ دینی ہوگی، جے یو آئی تو آپ کولیشن پارٹنر آپ ان کو دیں گے. میرا خیال ہے ضرورت اس بات پہ ہے کہ جو اس تک کی منسٹریز ہیں جن پہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اختلافات ہیں یا ریزرویشن ہیں کچھ لوگوں کی. اب چودھری نثار صاحب کے بارے میں بات آ رہی ہے، پہلے وہ کہہ رہے تھے میں کابینہ کا حصہ نہیں بنوں گا، جب آ جائیں گے شہباز شریف صاحب سینٹر میں تو پھر میں بنوں گا. اب ان کے فارن منسٹر ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا انوار کے اس جو مشاورتی پروسیس ہے اس کو جلدی مکمل کر لیا جاتا، کیونکہ دیکھیں ابھی اچھی بات ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ واپس آئی ہے، بڑی بہتر ہو گئی ہے. اب لوگوں کا خیال ہے کہ جی جو ایک اکنامک کنٹینیوٹی تھی جو ڈار صاحب کے زمانے میں تھی، اگرچہ ان کے مخالفین بہت کچھ کہتے ہیں کہ $35 بلین آپ نے 4 سالوں میں لون لے کے بڑا در کر دیا، چلیں ان کو چھوڑ دیں. اصل چیز یہ ہے کہ بھئی آپ ایک صورتحال پہ آپ پٹری پہ چڑھے ہوئے تھے، وہ چلنی چاہیے، اس کو نہیں روکنا چاہیے. اب میرا خیال ہے اس میں جتنا ڈیلے ہوگا اس کا نقصان ہوگا. بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی معاملات بہتر کیے جائیں. میں سمجھ نہیں پایا، مجھے ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اس کو ڈیلے ہوگا تو نقصان ہوگا. پرائم منسٹر 45 دن کے لیے آیا، انہوں نے کہا میں 45 دن کے لیے رہوں. مجھے اس بات کی میں رحیم اللہ صاحب کے ساتھ بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے یہ ایک پارٹی کی چینج ہے جو اتفاق سے بقول جب سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ کچھ کا کر کچھ دیا. میں پہلے یہ بات کر رہا تھا نا کہ دیکھیں بنیادی طور پہ جو اور تھا کیس تو کچھ اور تھا، فیصلہ ہم نے کسی اور چیز پہ کر دیا، وہ مان لیا جی، نہ چاہتے بھی مان لیا کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے. اگر میں زیادہ بولوں گا تو کل مجھے بھی وہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ مجھے گاڈ فادر کہیں، مافیا کہیں، جو مرضی کہیں، اختیار ہے ان کا. وہ جو بات کر رہے تھے بالکل 100%. دیکھیں جو پالیسیز پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے میاں نواز شریف صاحب جی، انہوں نے جو پالیسیز مرتب کی وہ پالیسیز جو تھیں یا جو کام تھے وہ گورنمنٹ کے لیے نہیں تھے، وہ تو اس ملک کے لیے تھے نا، ملک کے عوام کے لیے تھے.
وہ پالیسی ڈیفینیٹلی. اب یہ جو انہوں نے جو اسلحے کے لیے کہا ہے, جو اس کے لیے آٹومیٹک ویپنز انہوں نے کہا جی اس کو ہم استعمال نہیں میں کرنے دوں گا, وہ اپنی ان کی ایک سوچ بھی تو ہوگی نا. ہر کسی انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, بہتر سوچ ہوئے گی. جو باتیں ان کی اپنی سوچ کے مطابق بہتر ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی اس کا اطلاق کریں گے. لیکن جو مین چیزیں ہیں جس سے ملک مضبوط ہوگا یا ملک کے عوام کو اس کے اثرات منتقل ہوں گے, وہ ڈیفینیٹلی وہی رہیں گے. کیونکہ گورنمنٹ تو چینج نہیں ہوئی نا, گورنمنٹ تو وہی ہے. صرف ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ انہوں نے کر دیا, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اس کے بعد دوسرا, اب اس میں میں آپ کو کیبنٹ کی بات جو آپ کر رہے ہیں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑا سا کہیں یہ ضرور ہوگا کچھ دوستوں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو مختصر کر. پہلے ایک خبر تھی کہ اس کو مختصر کیا جائے, پھر اس کے بعد آیا کہ نہیں کیبنٹ کو آپ تشکیل دے دیں تاکہ وہ کنٹینیو کرے اپنے. میرے خیال میں اس میں اتنا کوئی ایسی بات مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی. وہ کاروبار ہے, مگر زندگی کو رک تھوڑی جاتی ہے, کہ کام میں زندگی کو رکنا تو نہیں ہوتا, وہ چلتی رہتی ہے. جو آپ کی کام ہے, جو گورنمنٹ کے کام ہے, یا جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں وہ تو چل رہے ہیں نا اپنی جگہ پہ. اب چونکہ پرائم منسٹر بھی آ گئے, اب وہ سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گئے, انہوں نے اپنے کام بھی دیکھے ہوں گے, سارے کچھ دیکھا ہوگا. تو میرے خیال میں اس کو اتنا سیریس ایشو, ہاں جو محالفین محالفین جو ہوتا ہے وہ تو سکتے ہیں نا, وہ اس کی ٹو میں رہتے ہیں. تو میں کم از کم ان چیزوں کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتا. یہ تو کل اب یوسف زئی صاحب سر آپ سے ایک اور ایشو ہم ضرور زیر بحث کرنا چاہیں گے. عائشہ گل علیہ صاحبہ, انہوں نے ایک سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب پر, اور جو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جناب پرویز خٹک صاحب جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں, چونکہ آپ پشاور میں موجود ہیں اور آپ ظاہر بات ہے طویل عرصے سے وہاں پر حکومتوں کی کارکردگی بھی دیکھ رہی ہیں, اور میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آپ عائشہ گل علیہ صاحبہ کو بھی بڑے عرصے سے جانتے ہیں جب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی, ایکٹیوسٹ تھی. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہا ہے کہ انہیں استعمال کیا جا رہا ہے, اور عائشہ گل علیہ ایکچولی جو ہے وہ ایک مورا ہیں اور ان کو یوز کیا جا رہا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. اور دیکھیں وہ ایک خاتون ہے, پختون فیملی کی ہیں, نوجوان ہیں, وہ کیوں ایسی بات کریں گی جس سے ان کی بھی ایک قسم سمجھ لیں کہ ان کے اوپر بات اٹھے گی کہ یہ کیوں ان کو اس طرح کے میسیجز دیے گئے, ان اپروپریٹ میسیجز ان کو ٹیکسٹ کے ذریعے دیے گئے. میرے خیال میں کوئی ان کو استعمال نہیں کر رہا. جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے دل کی بات کی ہے. البتہ یہ ایک سوال ہے کہ اتنا عرصہ یہ کیوں خاموش رہیں. دیکھیں نا, اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال تو آپ رہیں ایم این اے, اور ابھی آخر میں جا کر آپ بات کر رہی ہیں, اور اس لیے کہ انتخابات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور ٹکٹوں کا مسئلہ ہوگا کہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ ہمیشہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ انتخابی موسم جو ہے اس میں لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں اور لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی جا رہی ہے اور کون سی پارٹی آ رہی ہے, تو پھر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے اس کے اوپر تھوڑی مجھے کافی اعتراض ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر ایسا نہ ہوتا, جو ان کو جو کہہ رہی ہیں ان کے پاس ثبوت بھی ہے, ان کے پاس ٹیکسٹ میسیجز ہیں, تو اب یہ ہے کہ اگر ان کو ابھی جو لیگل نوٹس دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی ان کے خلاف ظاہر ہے ابھی بول رہے ہیں, ان کے لوگ بھی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, انہوں نے اپنی خواتین جو ان کے پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان کی بھی پریس کانفرنس کروائی ہے. تو شاید عائشہ گل علیہ وزیر جو ہیں وہ بھی مجبوراً پھر یہ جو ان کے پاس میسیجز ہیں ان کو افشا کریں. فی الحال تو وہ نہیں کر رہی. اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہے, اور میرے خیال میں ہونی چاہیے, تو وہاں پر بھی یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ یہ میسیجز واقعی ان کو ملے ہیں, کس طرح کے میسیجز ہیں, کیا واقعی یہ جو میسیجز ہیں یہ ان اپروپریٹ ہیں. جو دیکھیں عائشہ گل علیہ وزیر جو ہیں ان کو تو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں. اچھا. کیونکہ ہم یہاں صحافت کرتے ہیں, تو یہ جب طالب علم تھیں تو کافی ایکٹیوسٹ تھیں یہ, اور ان کی انگریزی کی تقاریر بڑی مشہور تھیں. یہ بے تکان بولتی تھیں, چاہے انگریزی غلط چاہے صحیح, لیکن یہ انگریزی میں تقریر کرتی تھی اور لوگ ان کو سنتے تھے جب بھی ان کو موقع ملتا تھا.
اور یہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی، یہ تقاریر کرتی تھی. بعد میں یہ صحافت میں بھی آئیں، کچھ عرصہ رہی ہیں صحافت میں، اور اس کے بعد پھر یہ پیپلز پارٹی میں گئیں اور وہاں سے تحریک انصاف میں. بڑی یہ ایمبیشس بھی ہیں، اور دیکھیں انہوں نے بہت ہی کم عمر میں یہ آگے بڑھی ہیں اور یہ MNA جو ہے بن گئی تھی. جی. اب یہ ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں کچھ تو سیاسی ہیں، کچھ ذاتی نوعیت کے ہیں. سیاسی جو ہیں تو یہ جو الزامات لگا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح نظر آتی ہے یا نظر آنی چاہتی ہے اس طرح نہیں ہے. یہ ایک مختلف سیاسی جماعت ہے، اندر سے یہ اس کا ایک عمل ہے یا طریقہ کار ہے. اور پھر جو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں تو یہ پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ایک وزیر تھے ضیاء اللہ افریدی، جن کو گرفتار کر لیا تھا صوبائی احتساب کمیشن نے. انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے، اور جو لوگ ناراض ہوئے پرویز خٹک سے، چاہے وہ MNA تھے، MPA، یہاں پہ کافی ان کی پارٹی میں جو ہے گروپنگ ہے، کافی دڑے بازی ہے. تو انہوں نے بھی الزامات لگائے. اور جو احتساب کمیشن ہے وہ تو بالکل ہی معطل ہے، وہ تو کوئی کام نہیں کر رہا 2 سال سے. کوئی اس کا DG بھی نہیں ہے مستقل. تو اسے تو توقع کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ تحقیقات کریں گے پرویز خٹک کے خلاف جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں. لیکن عمران خان نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا. وہ شاید کنوینس نہیں ہے کہ یہ الزامات جو ہیں یہ واقعی سیریس ہیں. لیکن حیرانی یہ ہے کہ جو نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ تو یہاں پہ کام کر رہی ہے. کیا ان تک بھی یہ الزامات پہنچے ہیں؟ کیا ان سے شکایت کی گئی ہے؟ انہوں نے کیوں کارروائی نہیں کی؟ شاید یہ اتنے کوئی سیریس الزامات نہیں ہیں. لیکن پرویز خٹک تقریباً 35 سال سے سیاست میں ہیں، کئی بار صوبائی وزیر رہے. ان کے اوپر اس طرح سکینڈل کوئی نہیں بنا آج تک. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا گیا کہ کہیں پر انہوں نے پیسہ کھایا ہے، کرپشن کی ہے. ابھی اگر آخر میں جا کر جب کافی بوڑھے ہو گئے ہیں اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے تو ابھی یہ ہے یوسف بھائی صاحب یہ بتائیے گا. پھر میں نے ایک بریک کی جانب جانا ہے. یوسف بھائی صاحب قطع کلامی کی معذرت سر، اگر آپ مجھے سن پائیں. جی مجھے سن پائیں. یہ آپ نے کہا کہ انتخابی موسم ہے، لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں، ظاہر بات ہے PTI تو اپنے آپ کو اس وقت جسے کہتے ہیں نا بہت اونچی پرواز جو ہے وہ کر رہی ہے، کیونکہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے یوم تشکر منایا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جو بات کر رہے تھے انہوں نے ثابت کیا، اور محمد نواز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم تھے ان کو ثابت کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا. تو ایسے میں عائشہ گلال ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے فرنٹ بینچز پہ ہوتی تھی، جب ٹی وی ٹاک شوز پہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا تھا وہ آگے آگے ہوتی تھی. تو یہ اگر پولیٹیکل اپرچونزم کی بات ہے تو پھر ان کو تو اس موقع پہ PTI کی طرف ہی ہونا چاہیے نا، اپنی جو وفاداری ہے وہ ساتھ ہی رکھیں. جبکہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب PTI جو ہے وہ ذرا زیادہ بہتر اس وقت سیاسی طور پہ ویل پلیس نظر آ رہی ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ. تو ایسے موقع پہ PTI پہ کرپشن کے الزام لگانا اور اعلیٰ ترین قیادت پہ اخلاقی کرپشن کے الزامات لگانا. یوسف زئی صاحب دیکھیں اس میں میرے خیال میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ شاید عائشہ گلال ہے اور باقی بھی کافی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ تحریک انصاف ہی اگلے انتخابات جیتے گی اور ان کی حکومت بنے گی، خاص طور پہ پنجاب میں. اور ویسے بھی سندھ میں اور بلوچستان میں تو اس پارٹی کا اثر جو ہے کم ہے. خیبر پختونخوا میں ہے اور پنجاب میں ہے، اور وہیں پہ اصل مقابلہ ہوگا خاص طور پہ پنجاب میں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید عائشہ گلال کو اگر انہوں نے سوچا کہ ان کو آئندہ کے لیے ٹکٹ نہیں ملے گا، اور جس طرح تحریک انصاف والے یہ بات کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ عائشہ گلال نے کہا تھا کہ ان کو NA1 پشاور کے حلقے سے ٹکٹ ملنا چاہیے. تو یہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ NA1 جو اتنا اہم حلقہ ہے اور یہاں پر غلام احمد بلور اور باقی یہاں پہ اہم امیدوار ہوتے ہیں، اور عائشہ گلال نے یہاں پہ کبھی کوئی سیاسی کام بھی نہیں کیا اس حلقے میں، تو کیسے ان کو یہ ٹکٹ ملے گا اور کیسے وہ مطالبہ کریں گی؟ وہ تو ایک مخصوص جو نشستیں ہیں جس کے اوپر MNA بنی ہے، کوئی ان کا حلقہ نہیں ہے. جی کوئی ان کا حلقہ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے اس وقت آ کر یہ بات کی ہے. یا تو ان کو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں تھی،
یا پھر یہ ہے کہ ان کو امید نہیں ہے کہ یہ لیکن الیکشن تو 8-9 بعد ہے یوسف زئی صاحب. الیکشن جو ہے قومی سطح کے وہ تو اب سے 8-9 ماہ بعد ہوں گے نا. مطلب جون 2018 میں یہ حکومت کا ان تمام اسمبلیوں کا ٹینیور پورا ہوگا اور اس کے پھر کچھ عرصے بعد الیکشن ہوں گے, تو وہ تو منزل دور ہے. دوسری بتائیے گا, پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. جو ٹیکسٹ میسیجز کی انہوں نے بات کی ہے اس میں سبسٹنس ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ عائشہ گل علیہ کو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی بڑے عرصے سے جانتے تھے, ان کا یہ اگر کہنا ہے تو کوئی اس میں سبسٹنس آپ کو نظر آتا ہے, جان نظر آتی ہے؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر یہ کوئی سیریس بات نہ ہوتی تو شاید یہ اس کو افشا نہ کرتی. تو اگر ان کو دکھ پہنچا ہے یا ان کی جو یعنی ایک عمران خان کی ان کی جو نگاہوں میں ایک مقام تھا اس کو دھچکا لگا ہے, تو پھر تو شاید یہ کوئی سیریس بات ہوگی. لیکن عائشہ گل علیہ کے بارے میں ایک بات میں اور کہوں گا کہ یہ ایموشنل بھی ہیں, یعنی ایک جذباتی خاتون ہے, عمر بھی اتنی نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں یہ کس طرح کے ہیں, اور ان کی میرے خیال میں تحقیقات تو ہونی چاہیے. کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں آج کل کہ جو بھی واقعہ ہو جائے تو مطالبہ اٹھا ہے کہ تحقیقات کروائی جائیں, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو میرے خیال میں یہ مطالبہ بھی بجا ہے کہ اگر اتنے باتوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو شیخ روہیل صاحب اور احتشام صاحب سے یہ ضرور کوشچنز رکھیں گے اس حوالے سے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ادویات. سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہوں. آپ کا تحفظ ہمارا فرض. ویلکم بیک ٹو ایس. جی شیخ روہیل اختر صاحب, آپ پر جو ہے وہ الزام عائد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اینڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم. عمران خان صاحب کے بھی ٹکرز چل رہے تھے کہ چونکہ سیاسی طور پر اور قانونی طور پر جو ہے نون لیگ کو ہم نے پسپا کر دیا تو اس لیے وہ آپ میری کردار کشی پر اتر آئے ہیں. اس کا مطلب آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے عائشہ گل علیہ کردار کشی پر کیا مطلب ہے معصوم؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے خان صاحب اچھے آدمی یار, آپ سے میں یہ باتیں کی توقع نہیں کرتا. میں اس وقت کا میں یوسف رحیم اللہ صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں اس معاملے میں بالکل خاموش رہوں. آپ کی کولیگ بھی ہے نا وہ. میرا خیال تھا کہ میں اس معاملے میں خاموش رہوں کہ اس بٹوین ٹو پرسنز, عمران اور عائشہ گل علیہ. جی پوری آپ نے گفتگو سنی. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس بارے میں کیا کہوں. میں اس بارے میں یہ کہہ سکتا پختون ہے, ایکسٹریمسٹ ہے اور اڑ جانے والی عورت ہوگی. جہاں پہ اڑ گئے. عمران کی اور اس کی آپس میں عمران کا جو ماضی ہے وہ آپ سے پوشیدہ یا کسی پی ٹی آئی کے ورکر سے پوشیدہ؟ خود ایڈمٹ کرتے رہے. میں نے جب آپ شروع کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ افتخار صاحب جو تھے جنہوں نے انٹرویو کیا تھا یا بخاری نے جو انٹرویو کیا تھا اس میں خود انہوں نے ایڈمٹ کیا, سب کچھ ایڈمٹ کیا. میں نے تو ایک لفظ رحیم یوسف زئی سے اس خاتون کے کردار کے متعلق
باتیں انہوں نے بات کی ہیں، غصے والی ہیں، تیز ہیں، سب کچھ کیا، لیکن اس کے کردار کے متعلق من کی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ اب میں ساری چیزیں دیکھتا ہوں، اچھا جی شیریں مزاری نے کیا باتیں کی تھی یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے آپ؟ جی یاد ہے۔ فوزیہ قصوری نے کیا باتیں کی تھی آپ بھول گئے؟ یاد ہے آپ کو؟ میرے خیال میں شاید آپ بھول جاتے ہیں، آپ لوگ، ہماری ایک مرض ہے ہمیں شارٹ میموری سے بھول جاتے ہیں نا جو چیزیں آتی ہیں۔ شیریں مزاری بھی بھول گئی ہے اور پھر یاد ہی نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا تو پھر اپنے آپ کو خاتون سمجھتی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم بڑی عزت کرتے ہیں، جیسی آپ نے آ کے آنسوؤں کے ساتھ رو کے اپنی کہانی سنائی تھی وہ بھی آپ بھول گئے۔ اب عمران صاحب کا تو آپ کے سامنے، میرے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ان کا ہے کردار، تو میں اس پہ ڈسکشن، ایک چیز جو چیز مجھے بہتر کر رہی ہے، یہ ساری باتیں خاتون اور وہ بھی خاندانی، کسی گھر کی، اچھے گھر کی پختون خاتون، یہ ساری باتیں میرے خیال میں اس سے بندہ کرتا ہے جب انتہائی تکلیف میں اور نفرت میں ہوتا ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بات، انہی کے ایک اسپوکس مین ہے جو بولتا ہے بالکل کان بولتا ہے، جب وہ بولتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ کا جج ہے، ابھی فیصلہ سنا دے گا، یہ سارے پاکستان کی سیاست کو یہ سمجھتا ہے، یہ اس سے بڑا سیاستدان ہو نہیں سکتا، تو تھوڑی دیر بعد یہی نہ کہہ دے کہ مجھے قائد اعظم کہہ کے پکارا کرو۔ یہ خان صاحب کا اسپوکس مین ہے۔ ایک فواد چودھری کا کیا ہے؟ پتہ نہیں کون ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ میں نے ان کے زبان سے یہ سنا ہے کہ 2 دن پہلے عائشہ گلالئی بنی گالا آئی تھی، جی، اور خان صاحب نے ان کی کارکردگی پہ بڑی سرزنش کی تھی۔ جی، اب وہ کارکردگی، کون سی کارکردگی پہ انہوں نے سرزنش کی تھی، اور جب سرزنش کی تھی تو تب کون کون بیٹھا تھا؟ شاید وہ ان سے یہ سرزنش کی توقع نہیں کرتی تھی، اور اس سرزنش میں خان صاحب نے کون سی زبان استعمال کی تھی یہ گلالئی بتا سکتی، میں تو بتا نہیں سکتا، لیکن میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ کوئی گھریلو خاتون جس کے خاندان کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، وہ یہ باتیں اسی وقت کرتا ہے جب وہ انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، جب انتہائی نفرت میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو گلالئی خود کہہ رہی ہیں، جو بنی گالہ کی ملاقات ہے، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے ملاقات یا 3 گھنٹے، وہ کہتے ہیں 20 منٹ کی میٹنگ تھی، وہ بھی میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گئی تھی، یہ تو ان کی بات ہوگی۔ لیکن انوار، میں آپ اور شیخ صاحب بیٹھ کے ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے اس بارے میں، انویسٹیگیشن کریں، بھلے کریں، جو غلط کیا کسی نے وہ بھگتے گا، یہاں نہیں تو آگے بھگتے گا۔ اہم سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور رحم اللہ نے سے آپ نے 3-4 دفعہ گھما کے پوچھا ہے، انہوں نے فائنلی بتایا کہ اس میں سیاسی معاملات بھی ہیں اور پھر ذاتی معاملات بھی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے اور بہت سارے گریونسز بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ناز بلوچ جو ابھی پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہیں، پیپلز پارٹی میں گئی ہیں، ان کا بیان آپ پڑھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہی ہوں کبھی اس طرح کی بات نہیں انہوں نے کی ہماری پارٹی میں، وہ بھی۔ اور آج جو خواتین نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 52% خواتین جو ہے نا ان کی پارٹی میں، وہاں پہ آج تک کسی نے آپ کی عمر کی تھی وہ ساری، چلیں جی جو بھی ہیں، آپ کی عمر کی جو عمر کون دیکھتا ہے، آپ یہ چھوڑیں یہ باتیں۔ اب اصل چیز یہ ہے نا، دیکھنے والی بات یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک حد تک دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا نظر آتا ہے۔ مجھے تو یہ سیاسی پہلو زیادہ نظر آتا ہے، سیاسی پہلو نظر آتا ہے۔ یہ تو علم ہے کہ عائشہ گلالئی ان کی فرنٹ لائن ڈیفنس میں آیا کرتی تھی۔ دیکھیں بات علی محمد خان، مراد سعید، بہت قریب، بہت اچھا بولتی ہیں، بہت زبردست ڈیفینڈ کرتی نہیں ہیں۔ اب یہ ایشو ایسا ہے کہ میرا خیال ہے آپ اور میں اس کو ہم ڈیسائیڈ کرنے بیٹھے ہیں، وہ کہتی ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، میں پٹھان ہوں، عزت والی ہوں، میرا خیال ہے سارے عزت والے ہیں، کوئی بغیر عزت والے نہیں ہے، پنجابی بھی اتنے عزت والے ہیں جتنے باقی ہیں، باقی صوبوں والے بھی اتنے عزت والے ہیں، اور ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں بے شمار جو ہے نا وہ پٹھان خواتین مرد ہیں، سارے جو ہے نا عزت کے لائق ہیں، ہم بیٹھ کے ججمنٹ نہیں دے سکتے فنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں سیاسی باتوں کی بات آتی ہے تو جس طرح بات کی ہے، میں نہیں دے رہا، قطعی نہیں دے رہا، میں نے آپ نے جو بنیادی سوال کیا تھا تحقیق ہونی چاہیے، شیخ صاحب ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، نہیں اگر ایسی بات ہے تو بھی ہونی چاہیے تحقیق، ویسے تو وہ خود نہیں خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ اب تک انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، ان کی پارٹی کے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا موٹا ڈائریکٹ احتشام صاحب خان صاحب پہ میرا خیال ہے وہ جب آپ کسی کے سامنے آئیں گے تو وہ بولیں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا، دینا چاہیے، جواب دینا پڑے گا، دینا چاہیے جی، ایسی تو نہیں ہے، ہی کانٹ گیٹ اوے ود اٹ، ایک پارٹی کی خاتون میرا خیال لگا رہی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیں ان کو اس معاملے میں بیان نہیں دینا چاہیے، دیکھیں بیان دینا چاہیے، لیکن اگر ان کی ذات پہ ایک بات آئی ہے تو بیان میرے خیال میں بنتا ہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، وہ یہ بیان دیں گے کہ میرا بلیک بیری جو ہے وہ میں اپنا بلیک بیری دیتا ہوں، انوار وہ کہہ چکے ہیں میں اپنی ذاتی زندگی کے لیے چاہوں بیان دوں۔ عارف نظامی صاحب جنہوں نے 2 بڑی خبریں بریک کی تھی پاکستان میں، انہی کی شادی کے بارے میں اور انہی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بھی یہ
پہلے دن سن لیں جو انہوں نے کہا تھا کہ 5 کروڑ یا 50 کروڑ کی بات کر رہے ہیں امیر مقام کے تھرو جو کہتے ہیں یہ ڈیل ہوئی تھی. نون لیگ دے رہی ہے اس کا مطلب امیر مقام نون لیگ کے صوبائی. ہاں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, نظامی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو کسی نے ابھی تک اس معاملے پہ ابھی کنٹرڈکٹ نہیں کیا. نظامی صاحب شادی کرانے میں شامل تھے خان صاحب کی, اور طلاق کرانے میں ان کا ہاتھ ہے. خبر کرانے میں ماسٹر ہے نظامی شیخ صاحب. خبر تو صحیح تھی, مجھے نہیں معلوم یہ خبر صحیح تھی نا بھائی. خبر وہی دے سکتا ہے جو اس شادی کرانے والوں میں شامل ہوگا. خبر وہی دے سکتا ہے, آپ کو اعلان ہوگا. اس میں نہیں پڑھتے شادی کا اعلان ہوگا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہوں خبر دی تھی. میری بات سے آپ میری بات سے اختلاف کریں, آپ کا حق ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی نجی بات کا کہ اس کا معاشقہ تھا کسی کے ساتھ اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا, یا وہ معاشقہ کرانے والوں میں سے تھا یا وہ شادی کرانے والوں میں تھا اور طلاق کرانے والوں میں وہی ہوگا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی, وہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف بات گئی تھی, آج یہ پی ٹی آئی کے حق میں کسی طرح جا رہی ہے بات. دیکھیں گھما پھرا کے وہی بات آتی ہے. دیکھیں رحم اللہ یوسف زئی نے آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں سب کچھ بتا دیا, باوجود اس بات کے کہ وہ کہتے ہیں ان کی ریزرویشن ہو سکتی ہے. ٹیکسٹ میسج کی بات ہے. دیکھیں نا شیخ صاحب, ہمیں دیانتداری کی بات کرنی چاہیے. 2013 میں آپ کو میسج کیا گیا, 4 سال ہو گئے, آپ ایک دفعہ بھی بات نہیں کر پائیں. اس کے بعد پھر آپ اس پارٹی میں کیوں رہی ہیں؟ آپ کو چھوڑ جانا چاہیے. سوال بنتا ہے, چھوڑ جانا چاہیے. انہوں نے کہا 2013 میں مجھے میسج, میں وہی کہہ رہا ہوں پہلا ٹیکسٹ میسج ہوا تھا. پھر تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے غلطی ہو سکتی ہے, مطلب پتہ نہیں غلطی کا بندہ میں تھا. شیخ صاحب غلطی کو استعمال کی جاتی ہے نا, مس یوز ابیوز اینڈ یوز ہوتا ہے نا, لوگ استعمال کرتے ہیں. وہ سمجھیے کہ الیکشن کمیشن میں ایک اب درخواست بھی دائر ہو گئی ہے 62-63 کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے کی چھان پھٹک کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل کرنی چاہیے. اب یہ 62-63 تو اب یہ سب کے لیے ننگی تلوار ہے. اس میں تو جب تک یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ کے جو 58 کی بات کر رہے ہیں نا, ویسے 2 پارٹیاں تو نہیں, پی ٹی آئی بھی شامل ہے نا, پی ٹی آئی بھی شامل ہے. پھر اس میں تو اور بڑی پارٹی بھی آ جائیں گی. میرا مطلب ہے 2 پارٹیاں جنہوں نے 58 بھی ختم کیا تھا نا, اب بھی اگر یہ ختم ہوگا 2/3 سے, تو 2 بڑی پارٹیاں شامل ہوں گی تو بات بنے گی, ویسے نہیں بننے گی. اگر فرض کریں پی ٹی آئی یا باقی پارٹیاں خلاف ہوتی ہیں کہ جی ہم نے 62-63 نہیں ختم کرنا, تو دوبارہ سے 2 بڑی پارٹیاں مل جائیں گی تو 2/3 مل جائے گی ان کو. اور وہ قصت ٹھوکریاں نہیں ہوتی. میرا خیال ہے رضا ربانی صاحب ہوں جو بھی ہوں, اس وقت بجائے باتیں کرنے کے آپ فیصلہ کریں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو منافقت ہمارے معاشرے میں ہمارے پالیٹیشن میں ہے نا, اس کو ختم ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا احتشام آپ سے سوال کروں. شیخ صاحب آپ نے ظاہر بات ہے آپ نے عارف نظامی صاحب کو کوٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں ایک خاتون جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے وہ پیسوں کے عوض کرے, وہ چھوڑ سکتی تھی؟ میں ایسے پوچھ رہا ہوں. احتشام صاحب نے چونکہ معاملہ آنیئر اٹھایا کہ جی 5 کروڑ ہے کہ 50 کروڑ ہے, میں کہتا ہوں 1 ارب بھی ہو, لیکن ایک خاتون اور خوددار خاتون ہو, جیسے جنوی سرزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایموشنل ہے بٹ شی از این ایمبیشیس وومن, لیکن وہ خوددار ان دا سینس اس طرح کہ انہوں نے اچیو کیا ہے اتنی ینگ ایج میں. کیا وہ پیسوں کے عوض جو ہے وہ اپنے حوالے سے ایسی بات کر سکتی ہے میڈیا میں آ کے؟ اب ایک سوال جو میں کروں گا, آپ دونوں آدمی جواب دے دیں, دیانی رائٹ سے مان جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں کہ اس فیصلے پہ ہم کسی ایک کی سائڈ لے سکتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں, جب تک کہ تحقیقات ہو. ٹھیک ہے نا, جب تحقیقات نہ ہو جائے. میں لے سکتا ہوں. اب آپ احتشام صاحب آپ رکھیے, آپ نے سوال کیا, جواب دیتے جائیے. میں اس لیے ساتھ دے سکتا ہوں کہ دونوں, میں اس کو نہیں جانتا, گلے کو میں نہیں جانتا. میں اگر رحیم صاحب کی بات پہ جاؤں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسپیکٹیبل خاتون ہے, لیکن دوسرے شخص کو تو میں جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اس کے کردار کو جانتا ہوں, اس کی حرکات کو جانتا ہوں, اس پہ تو مجھے کوئی 2 رائے نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم فیصلہ کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں. اب میں اس عائشہ کو صرف میں پارلیمنٹ کے اندر تک جانتا ہوں, آتی ہے بڑے مہذب طریقے سے, اس میں حصہ لیتی ہیں, اس ڈبیٹ میں حصہ لیتی ہیں, جب تک کہ لیکن مجھے ثابت نہ ہو جائے ہم نہیں کسی پہ الزام لگا. مجھے میں وہی ایگزام نہیں لگا رہا میں جانتا ہوں یہ کچھ ہوا, میں خیال دس از نو آرگومنٹ. میں 2 افراد کے درمیان جو کردار ہے میں اس کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا آپ نہیں کہہ سکتے شیخ صاحب. آپ میں یہ بھی بتا دوں کہ عائشہ کے کردار کو جانتا ہوں. جی سر, عائشہ گلالہ صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آخری میسج ہے وہ جولائی 2016 میں بھی آیا ہے, تو وہ 13 نہیں, کیونکہ اس وقت وہ ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دے رہی ہے. میں شروع ہوا تھا پہلا. ہاں, میں ویسے بتا رہا ہوں, آپ نے کہا 4 سال بعد کیوں, تو چونکہ ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہی ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا آخری میسج جولائی 2016 میں آیا. میں آپ کی بات کروں, میری کیا پتا ایسے میسج 2013 سے جا سکتا. میں آپ کو ایک بات کروں, جب تک وہ خود ان میسیجز کو انہوں نے کہا جی 2013 میں میسج آیا, اب وہ میسج کتنا غلط تھا یا اس کا کیا انداز تھا یہ وہ بتا سکتی ہیں. اور جب 2016 میں آیا میسج
جب 2016 کے بعد آیا میسج اس کی، اب دیکھیے ایک میسج آپ نے 4 سال تک میسیجز کیوں لیتی نہیں، اس سے کیوں رہا؟ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں صاحب، آپ کی سنی بتایا نا، آپ کا ایک طرفہ جو ہے ان کی کچھ نہیں ہے، انہوں نے بہت پٹھان ہے. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پہلا میسج انہوں نے کہا جی میرا 2013 میں آیا، یہی رحم اللہ اس سے 13 میں میسج کی کانٹینٹس کیا تھے؟ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھنی پڑے گی. کانٹینٹس کیا تھے؟ اس کی ٹائمنگ بہت میں شیئر نہیں کر سکتی وہ میسج ایسا تھا. میں وہی کر رہا ہوں کہ 2013 کا، جی 2013 کا جس وقت ان کی خاموشی تھی، وہ آتی تھیں یا اپنا کام کر رہی تھیں، چونکہ ایک لیڈر تھا اس کا جماعت کا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بہتر بحث میں نے یہاں پہ اپنے کاغذ کے سامنے لکھا تھا عمران ورسز عائشہ گل علی. عائشہ گل علی کا جو کردار ہے، میں رحیم اللہ یوسف جی کی باتوں کے بعد اس کا میں نے اندازہ کیا. میں جانتا ہی نہیں ذاتی طور پہ ان کو، نہیں میں جانتا. آپ کی کلیگ ہے نا، میں نے آپ کی بات شیخ صاحب مانتے، آدھی نہیں مانتے آپ. نہیں رحیم صاحب تعلق اسی کا نہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پولیٹیکل مسئلے. میں گزارش کر رہا ہوں سب کچھ کر دیا، بھول گئے. یہ بھی تو سب کچھ کر دیا. یہ کس نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اس کو ٹکٹ نہیں دے رہی تھی؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا. ہاں یہ کسی نے نہیں کہا. آلریڈی اندر نہیں ہے نا ٹکٹ. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے دنوں میں بھی تو الیکشن آنے ہیں شام صاحب. آپ کی سوچ یہ کام بہت مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج یہاں پہ کیوں بیٹھا ہوں. میں جہاں پہ آپ سچ کہیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن جہاں پہ آپ بالکل غلط قسم کی باتیں کریں گے آپ اپنی مرضی کا تو نہیں کہیں گے. تو آج میں بھی آپ کی مرضی نہیں مانوں گا. لکھوا کے لائے آپ ان کی بات مانے. آپ کس کی باتیں لکھوا کے لائے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں خوش کر رہا. آپ خوش کر رہے ہیں بیٹھ کے، میں نہیں کر رہا. میرا کام نہیں ہے خوش کرنا. میں صرف یہ جانتا ہوں کہ دو شخصیات کے متعلق ٹھیک بات ہے. عمران ورسز گل علی آپ نے شروع کیا، میں تو اس بات بھی کرنا چاہتا. ایک شخص کو میں جانتا ہوں، ایڈمٹ کیا اس نے. آپ عمران خان کو کہتے ہیں میں جانتا ہوں، انہوں نے ایڈمٹ کیا اس نے انٹرویوز میں ایڈمٹ کیا. پرانی باتوں کا ایڈمٹ کیا. کون سی پرانی باتیں؟ سیتا وائٹ کے حوالے سے. سیتا وائٹ تو پرانی ہو گئی. پھر کس کے بارے میں؟ تھوڑی دیر پہلے جو ہوا ہے میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. کیا ہوا، کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، سب جانتے ہیں. آپ نیالی صاحب کو، عارف نظامی کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ سے عارف نظامی کو کہنا تھا نا، بتایا آپ کو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اختتام کہاں پہ ہوا. تو یہ آپ لوگ نہیں بتاتے. وہ مس خواجہ کو بھی میں جانتا ہوں. مس خواجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھیں گے مس خواجہ کون ہے. لاہور کی باتیں آپ مجھ سے پوچھیں. اچھا لاہور کی باتیں. یہ جو جہاں سے نکلا، جہاں سے گیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں وہ کہاں پہ ہے اس وقت. مس خواجہ جی میں جانتا ہوں. بتا تو دینا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کا جلسہ کم ہو جائے گا؟ ان کو نہیں پتا. وہ نہیں جانتے یہ جو باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے مائک میں، اس کا کردار کیا سب کو پتا. رحیم اللہ صدری صاحب، سر ابھی عائشہ گل علی صاحبہ کا ایک انٹرویو بھی چل رہا ہے. ہم نے بھی کوشش کی لیکن وہ بہت بزی ہیں، ان کے بہت سے انٹرویو اسکیڈول ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہے آخری میسج جولائی 2016 میں آیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے. آپ کہہ رہے ہیں 4 سال بعد، وہ تو پچھلے سال کا میسج کا بھی بتا رہی ہیں. یوسف زئی صاحب دیکھیں یہ جی بالکل یہ انہوں نے ایک نئی بات کی ہے. یعنی اگر یہ واقعی ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی میسیجز آئے ہیں، اور پہلے بھی آئے 4 سال پہلے، اور پھر 2016 میں بھی میسج آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب دیکھیں نا، اس کے علاوہ اگر کوئی زبانی بات ہوئی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ جو میسیجز آئے ہیں یہ تو ایک ثبوت ہے. ٹیکنالوجی کا یہی فائدہ ہوا ہے میرے خیال میں کہ جو مجرم ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. یہی طریقہ ہے، ٹیلی فون میسیجز، یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. تو اگر واقعی ایسا ہے، اور عائشہ گل علی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس یہ سارے میسیجز محفوظ ہیں، بلیک بیری میں ہیں، پی ٹی اے کو، جو پی ٹی اے ہے اس کو بھی کارروائی کرنی چاہیے. تو یہ بڑی اہم باتیں اس نے کی ہیں. میں ایک بار اس میں پھر اضافہ کروں گا جی کہ دیکھیں عائشہ گل علی کا جو خاندان ہے وہ قبائلی خاندان ہے، وزیرستان ایف آر بنو سے تعلق ہے، اور وہاں پہ اگر کسی کا ذکر بھی آ جائے، کسی کے اوپر انگلی اٹھ جائے، اگر وہ خاتون ہو تو اس کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک قبائلی پختون معاشرہ ہے، اور وہاں پہ اگر خود ایک خاتون اس طرح کی بات کرے تو وہ سمجھ لیں کہ کافی سیریس مسئلہ ہے اور کافی ان کو دکھ پہنچا ہے. ان کے جو والدین ہیں، جو ان کی والدہ ہیں اور جو ان کے والد ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ ہیں. اچھا. اور ایک بڑا اچھا خاندان. ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ پاکستان کی اسکواش کی چیمپئن رہی ہیں، ماریا کے وزیر نام ہے اس کا. جی جی جی. اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اس نے کینیڈا میں کافی عرصہ ٹریننگ بھی کی ہے. تو یہ ایسا خاندان جس نے
काफ़ी इनकी अचीवमेंट्स हैं एजुकेशन की फील्ड में, पॉलिटिक्स में और स्पोर्ट्स में। ओके। और ये देखें ना, ये जो खातून है वो जो बात कर रही है, मैंने कहा ना कि सियासी मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन ये ज़ाती मसाइल जो हैं ये एक तरफ हैं। सर वक्त खत्म हो गया है, लेकिन सर वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, मेरा बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप बड़े जारहाना मूड में थे और आपने बैटिंग की, और एहतशाम साहब ने बॉलिंग करने की कोशिश की, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूसुफ अली साहब सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें आयशा गुल अलैह की फैमिली, उनके माजी के हवाले से भी इनपुट दी। व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि ये जो मामला है संजीदा नौयत के, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। हम तहकीकात के बगैर किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन तहकीकात होना जरूरी है, क्योंकि खुद इमरान खान साहब ने एक हाई मॉरल ग्राउंड की हमेशा वो बात करते हैं, सियासत में इखलाकियात की बात करते हैं, और ये इखलाकी गिरावट का उन पर इल्जाम है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध पानी हमारे सामने आना चाहिए। प्रोग्राम सिस्टम निश्चित कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे दोनों आज जिंदगी रही। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनवारुल हसन और पूरी प्रशासन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।